बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 अक्टूबर मंगल का दिन है। पहला वीलॉग आपके सामने रखता हूं। अभी मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की इमरान खान से मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्यों मुस्तरद हुई, इसमें अहम रिपोर्ट इंकशाफात सामने आए। 4 बड़ों की मुलाकात भी, यहया अफरीदी भी सफ़र शामिल थे और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब जजेस का दूसरा बड़ा फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया है। नवाज शरीफ अमेरिका में कदम रखते ही चोर चोर के नारे अमेरिका में, बड़ा भाई अमेरिका में, छोटा सऊदी अरब में, भतीजी लाहौर में खान को कत्ल की धमकियां दे रही है और बिलावल भी अमेरिका में। खान पर क्या कातलाना हमले की तैयारियां हो रही हैं, आले शरीफ मुल्क से भागेंगे, ये बड़ी अहम रिपोर्ट और मालूमात। तहरीक-ए-इंसाफ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। इसके साथ साथ काजी के जो फैसले आए हुए हैं वो भी रिवर्स किए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। नज़रसानी की दरख्वास्तें लग चुकी हैं। सबसे बड़ी दरख्वास्त इलेक्शन मैंडेट की वापसी का मामला, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़े अहम केसेस की समाअत भी। खान का मामला कहाँ तक पहुँचा, और सोशल मीडिया के दबाव के बाद अडियाला के बाहर आज पहला बड़ा इजलास एहतजाज जिसमें ख़वातीन की बड़ी शिरकत थी। और सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन 26वीं तरमीम वकला का आज फैसला सामने आएगा, या हाउसिंग सोसाइटी का मामला होगा। कानून और आइन की बालादस्ती दोनों का आपस में मामला है, और जो तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं। एक बड़ा रिलीफ भी आज मिला गया। पंजाब को मुकम्मल ठेके पर देने के लिए पूरा सूबा बेचने की तैयारी, और ईमान मज़ारी के साथ क्यों दहशतगर्दों वाला सलूक किया जा रहा है, इन तमाम ख़बरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो इस वक्त पाकिस्तान में होने वाले मामलात हैं, इसमें आपको बड़ी तेज़ी से जो है तब्दीली आती हुई नज़र आएगी। अमरीकी इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। 5 नवंबर से अमरीकी इलेक्शन, जिस पे पूरी दुनिया की नज़र है, और ये इलेक्शन सदारती इलेक्शन है, कांग्रेस और सेनेट के हैं। ये एक ही दिन मुनक्किद किए जाएंगे। आमतौर पर नवंबर के पहले मंगल को आम एक दिन में लाखों अमरीकी जो है वोट डालते हैं। अब बदस के जो नताइज हैं, उसकी वोटों की गिनती है, उनकी तस्दीक करना, ये सारे पूरे मराहल में वक्त लगता है। फिर वहाँ पर ईमेल्स में या डाक पे जो वोट पहले से आ जाएँ, या इलेक्शन से पहले जो वोट डाले जाते हैं उसके नताइज कंपाइल करने में टाइम लगता है। उसके बाद फिर अमरीकी सदर का हलफ। लेकिन इलेक्शन बड़ा अहम मामला इसलिए बन चुका है कि पाकिस्तान के मामलात उससे जुड़ चुके हैं। इस इलेक्शन में उसके जो नताइज हैं, अब तक जो सर्वे हैं, वो तमाम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहे हैं। बाइडन की शिकस्त इतनी ही यकीनी है जितनी पाकिस्तान में 8 फरवरी को इस्टेब्लिशमेंट को हुई। उसमें आप देख लें नताइज। लेकिन रजीम चेंज करने वाले बाइडन की जो असल हुकूमत और उसके सहूलतकार, आप देखें नदीम अंजुम साहब है, वो भी अमेरिका में, नवाज शरीफ साहब वो भी फिल 4 अमेरिका में पहुंच गए, बिलावल भी अमेरिका में पहुंच गए। ये भरपूर लॉबिंग भी कर रहे हैं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो बेटी जो खुल के जो अब मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब में खान को कत्ल की धमकियाँ दे रही है, इसकी वजह क्या है? तहरीक इंसाफ के रिस्पॉन्स में पूरा मुल्क बंद करने की बात कर रही है। अली मीर गंडापुर की कल बयान आया, और ये हुकूमत की धमकियाँ हैं बाकायदा तौर पर। एहतजाज अगर किया तो गवर्नर राज लगा देंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट के अलावा हालात ये हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो अमेरिका पहुँचे हैं, बड़ा अहम मामला है, और सऊदी अरब में शहबाज शरीफ पहुँचे हुए हैं। नजरें इनकी अमरीकी इलेक्शन पे सब के सब वहाँ इंटरनेशनल दबाव की तरफ मामलात को जो जिससे हल हो रहा है मामला। और ये तरीके साहब को इंतहाई अलर्ट होना होगा। ये दिन बड़े अहम है खान की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पर। अभी बहुत से लोगों ने इग्नोर कर दिया एक बड़ा अहम इंटरव्यू जुल्फ़ी बुखारी का मेहदी हसन को। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं दुनिया के, और क्योंकि आपको पता है चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज होती है, लेकिन ये हमें हाईलाइट करना चाहिए था। बड़ा अहम मामला था। इसमें एक तो जुल्फ़ी बुखारी ने इमरान खान की जान के हवाले से जो खदशात का जिक्र किया, और बड़ी तफसील से किया, खान पर कातलाना हमलों का जिक्र किया, और उसमें हाल ही में ताज़ा तरीन जो दलील और सबूत वो आपके सामने मरीम नवाज़ का बयान आ गया। इसे अब तरीके साहब संजीदगी से ले रही है। पेशावर में मरीम नवाज़ के ऊपर FIR दर्ज करवाने की भी बात हो रही है, और ये जो कत्ल की धमकी बड़ी वाज़े तौर पर दी गई। देखें, ये मरीम नवाज़ के अल्फाज नहीं है। माजी में ऐसी धमकियां अगर आप उठा के देखें तारीख, तो तमाम डिक्टेटर और आमिर देते रहे। अकबर बुख्ती को भी देते रहे, बेनज़ीर भुट्टो को भी देते रहे, लाल मस्जिद को भी देते रहे। ये सारी वो गलतियां करते थे, पब्लिक में आके सारी बातें खुल के कर देते थे। अब जो प्राइवेट मीटिंग्स में जो बातें होती थी, अब आले शरीफ के लोगों का पेट हल्का है, इनसे बात छुपती नहीं। मरीम नवाज़ पहले भी तमाम जलसों में लंदन प्लान पूरे का पूरा एक्सपोज खुद ही कर चुकी हैं, आपको याद होगा। और एक एक लफ्ज़ आप उनका देखें, बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह उसने कहा। आज डॉट कनेक्ट करके देखें, सारी स्टोरी आपके सामने। अब 70% आले शरीफ इस वक्त मुल्क से बाहर क्यों चलेगी? इसलिए कि प्लान है कि अगर कोई ऐसी वारदात करने की कोशिश की जाए तो ये तमाम बड़े मुल्क से भाग जाए। जरदारी फैमिली, बिलावल भुट्टो, ये सब बड़े बड़े अहम लोग मुल्क से निकल जाएं, ताकि ये वारदात अगर हो तो इलेक्शन के नताइज से पहले पहले हो। इमरान खान पर अगर कोई कातलाना हमले की वारदात की गई, उसमें देखें खान की जिस तरह कम्युनिकेशन लाइन को उन्होंने बंद करके चेक किया, टेस्ट किया कि वो बातें बाहर ना आ सकें। और ख़ान ने ख़ुद अपनी जान के हवाले से ये ख़दशात अपने ख़ानदान के हवाले से वकला के ज़रिए ये बारहा जो नज़र आते हैं, वो उसकी एक पूरी तारीख़ है। पाकिस्तान में 3 वज़ीर-ए-आज़म, एक सदर के साथ ये मामला हो चुका है। एक बड़ी स्याह तारीख़ है। और उसमें आप देख लें कि इमरान खान पर भी माजी में जो कातलाना हमले हुए कोशिश होती रही, इसलिए इन खदशात को किसी सूरत में रद्द नहीं किया जा सकता।
اور اس کی حال میں ماضی قریب میں آپ دیکھ لیں، روس میں پیوٹن میں اس نے اپنے مخالف اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیا، مصر میں جنرل عبد الفتاح سیسی نے کیا، وینزویلا میں ایڈون سینٹوس کے ساتھ اپوزیشن رہنما تھا اس کے ساتھ یہ ہوا، بنگلہ دیش میں جو BNP کے کمال امین ہیں ان کے ساتھ جیل میں یہی واردات ہوئی، الجزائر میں فرانس فانون کے ساتھ جو انقلابی اور فلسفی رہنما تھا اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، بلکہ برما میں کوکو بریسکے کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، ملیشیا میں انور ابراہیم کے ساتھ۔ اب یہاں پہ میں بڑا اہم معاملہ آپ کو بتاؤں، جو ملیشیا کے یہی وزیر اعظم انور ابراہیم جب پاکستان ابھی دورہ کرنے آئے، یہ ابھی حال ہی میں انہوں نے کیا دورہ، یہ 1990 سے 2000 کی دہائی میں جو تھی وہ ملیشیا میں نائب وزیر اعظم تھے، انہیں جیل میں ڈالا گیا، کرپشن کے ان کے اوپر الزام لگائے گئے، ہم جنس پرستی کے گھٹیا الزامات لگائے گئے اور 9 سال کی سزا بھی سنائی دی گئی۔ عالمی سطح پر ان کی رہائی کے لیے بھی بڑے مطالبات ہوئے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے ساتھ دیا، پریشر ڈالا، انٹرنیشنل دباؤ، پھر انہیں 2018 میں جا کے کہیں معافی ملی اور یہ باہر نکلے۔ اب ملیشیا کی سیاسی تاریخ اس کے بعد بدلنا شروع ہوئی، اب یہ پاکستان کے دورے پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے خواہش یہ کی عمران خان سے میری ملاقات کروائیں، کیونکہ یہ انسانی حقوق بھی دیکھ چکے ہیں، جمہوریت بھی دیکھ چکے ہیں، خود جیل بھی کاٹ چکے ہیں اور خان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب انٹرنیشنل دباؤ میں بڑھتے ہوئے معاملات کو روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ملاقات نہیں ہونے دی، اور یہی ملاقات انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا کہ تحریک انصاف جماعت سے ملاقات کر وہ بھی منسوخ کرائے گی، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر یہ معاملات آ نہ سکے۔ اور دیکھیں شنگھائی کارپوریشن میں بھی جن رہنماؤں نے شرکت کی ان میں سے بھی کئی لوگوں کی سائیڈ لائن پہ کوشش ضرور ہوگی کہ جسے حکومت نے رد کر دیا ہوگا کہ جی ہمارے ملک کی قوانین اجازت نہیں، کیونکہ اس کی آپ دیکھیں لسٹ ہے پوری، سعیدہ وارثی ہاؤس آف لارڈس کی ممبر ہے، وہ آئی، انہیں نہیں ملنے دیا گیا، عمران خان کا دوست وہ چارلی گلاس آیا، اسے ملک بدر انہوں نے کیا باقاعدہ۔ یہ خان کے معاملے کو دنیا کے سامنے آنے نہیں دینا چاہتے، بالکل اسی طرح روس میں صدر پیوٹن نے، ایک ڈکٹیٹر نے جس طرح اپنے مخالفین وہ اپوزیشن کے الیکسی نویلنی کے ساتھ کیا، یہ وہی معاملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں چونکہ انہیں ڈالے عوام کے رد عمل سے اور انٹرنیشنل دباؤ سے۔ تحریک انصاف کو حکمت عملی بنانی ہوگی۔ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود یہ بات کی کہ فوجی عدالتوں کا ذکر بھی کیا، خان کی تکالیف کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب مسائل صرف سڑکوں پر حل ہوں گے اور کوئی حل نہیں، عدلیہ کے بالکل نمائش کے لیے، شو کرنے کے لیے، یہ صرف اور صرف دکھانے کے لیے انتظار پنجوتا 3 ہفتوں سے ہوا ہے، کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ خان کے کیسز کے معاملات عدلیہ میں جو آپ کے سامنے ہیں، لوگوں کو سڑکوں پر ہی نکل کر اس کا معاملہ حل کرنا ہوگا، اور 4 لاکھ لوگ انہوں نے کہے ہیں۔ اب تحریک صاحب نے اسٹریٹجی بنانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو کال دوں لیکن لوگ پتہ نہیں نکلیں گے نہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ جو ہے وہ نکلنے کو تیار ہیں، قیادت کو صرف میدان میں موجود ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کا کردار ہوگا، حکمت عملی بنانی ہوگی۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کے دباؤ پہ اڈیالہ جیل کے باہر آج وومن ونگ کا بہت بڑا احتجاج نظر آیا، تو یہ اسی طرح کے آپ کے دباؤ سے پھر یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اور اگر اس میں دیکھیں قیادت نے سستی کی تو پھر جو لوگ تحریک صاحب چھوڑ کر جا چکے ہیں، لوگوں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دینا ہے۔ اب ان لوگوں کے بیانات آپ دیکھیں آنا شروع ہو گئے۔ پہلے فواد چودھری نے کہا کہ اب علیمہ خان اور بشرا بی بی یہ عمران خان کی رہائی چلائیں، تحریک انصاف کی قیادت سنبھالیں، ان کے پیچھے عوام چل پڑے گی۔ عمران اسماعیل کا بھی یہی بیان، پھر اس کے علاوہ اور بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوگی۔ اب علیمہ خان اور بشرا بی بی کو عمران خان کے موقف کی وجہ سے کہ وہ خاندان کے لوگ نہ آئیں، لیکن اگر اعتماد کا فقدان رہا تو پھر مجبوری اسی حالت میں بنے گی، لوگ انہیں پریشر ڈالیں گے ان کے اوپر۔ اور دیکھیں تحریک انصاف کے لیے اتنے موافق ہے اس وقت حالات ہے، پنجاب کی 12 کروڑ آبادی ہے اور یقین کریں لوگ آتش فشاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک مضبوط قیادت بلا خوف نڈر ہو کے ایک اسٹریٹجی بنا کے حکمت عملی سے سامنے آئے، سارا معاملہ ٹھیک۔ انہوں نے اسی لیے تگڑے لوگ جتنے بھی تھے اسٹیبلشمنٹ نے، شاہ محمود ہوئے، اعجاز چودھری ہوئے، شاہ اسماعیل راشد، عمر چیمہ، ان سب کو جیلوں میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ خان کے خاندان کو جیلوں میں ڈال کے انہوں نے دھمکیاں دی کہ باہر گئے دوبارہ آپ کے اوپر پرچے کر دیں گے۔ اب انہیں عمران خان ظاہرہ خود سیاست میں آنے نہیں دینا چاہتے، تو یہ سارے معاملات یہاں سے رکے ہوئے ہیں اس وقت۔ اب انہی حالات کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ورنہ حالات یقین کریں اتنے موافق ہیں کہ پنجاب میں تو تحریک بڑے آرام سے چل سکتی ہے۔ اس قدر تباہی اور بربادی پنجاب میں لوگوں کے حالات کی ہو چکی ہے۔ آپ تعلیم کا دیکھ لیں، صحت کا دیکھ لیں۔ تعلیم میں دیکھیں اسکول جو ہے سرکاری اسکول سارے کے سارے پرائیویٹ کر دیے، لوگ کہاں سے پڑھیں گے؟ بنیادی صحت کے مراکز جو ہے وہ بھی بیچنے کا فیصلہ کر لیا، 150 مراکز آج یہ بھی نجی شعبے کے حوالے کر دیے، یعنی سرکاری علاج اب ایک بہت بڑی نعمت بن جائے گا۔ پنجاب کے لوگ نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ تعلیم میں جا سکتے ہیں، اسکولوں کے اور اسپتالوں کے حالات آپ دیکھیں، بڑے اسپتال میو اسپتال گنگا رام جا کے دیکھیں، وہاں نہ مشینری نہ ڈاکٹرز، خود مجھے وہاں کے بتا رہے ہیں لوگ۔ اب نواز شریف کے نام پہ کینسر کا اسپتال بنا کے صرف شوکت خانم کو روکنے کی کوشش کی، اس کا نام ہے بہت بڑا نام ہے، تو چاہتے سارا بجٹ پنجاب کا صحت کا ادھر لگا دے۔ کسانوں کا استحصال مریم نواز انہیں بلیک میلر کہتی ہے، ان سے فصلیں خریدنے پر تیار ہیں، خوراک کی شارٹیج کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اگلے کچھ دن اور یہ پھر بھاگ جائیں گے ملک سے۔ تو اس لیے لوگوں ان کے پاس بڑے بہترین حالات ہیں، آئیڈیل حالات ہیں۔ اب میں عدلیہ کے حالات کا بھی تھوڑا ذکر کروں، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ 27ویں ترامیم کی حکومت تو دعویٰ کرے کوئی واردات نہیں ہوگی، لیکن 26ویں ترامیم ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ اعجاز الحق نے آج کہا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا، یعنی کچھ ملا ہی نہیں اس میں سے۔ 26ویں ترمیم میں اب دیکھیں اس وقت اس ہفتے پٹیشن دائر ہوگی،
عدلیہ میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ مفلوج کر رہی ہے، اس میں بے تحاشا خامیاں ہیں، یہ آئین کے متصادم بن چکی ہے، اسے کالعدم قرار دینا، اور یہ بڑا ضروری ہوگا۔ یہ جو کل بھی فل کورٹ میں بات ہوئی اس میں بھی یہ معاملہ ہے۔ اب قومی اسمبلی میں جمعے کے دن یہ بل پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی کچھ شکیں ہم منظور کروا لیں، جیسے مثال کے طور پر سپریم کورٹ میں 17 ججز کی تعداد بڑھا کے 23 کر لیں تاکہ میجورٹی کا معاملہ وہاں ختم، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی یہ سینیورٹی لسٹ کو چھیڑنا چاہتے ہیں، وہی جسٹس منیب اور منصور علی شاہ کے پیچھے پڑیں گے، وہ پیچھے سے ہٹ جائیں اور امین الدین اور جمال مدوخیل آ جائیں۔ اب یہ ترمیم جمعے کے دن بل پیش کرنے کی یہ پوری کوشش کریں گے۔ اب ججز کی اگر انہوں نے تعداد بڑھائی تو اس میں دیکھیں ایک تو یقینی طور پر اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق کو بھی سپریم کورٹ لے کے جانا ہوگا، پھر وہاں جسٹس محسن اختر خان کیا نہیں بنتے ہیں سینیورٹی میں، لیکن جس طرح ان کی واردات ہے اگر کسی کو بھی بنائیں وہاں 6 کے 6 لوگ وہی ہیں جنہوں نے قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے دیے، اور خفیہ اداروں کے خط بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ اب یہی افریدی صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر میں، کیونکہ اس پہ بھی ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ وہ 3 نہیں 4 لوگوں کی ملاقات تھی، اس میں صدر زرداری بھی تھا، یہ شہباز شریف بھی تھا، آرمی چیف بھی تھے، اور یہ افریدی کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، تو اس میں یہی چیز طے ہوئی کہ آپ ان چیزوں کو مت چھیڑیے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا۔ قاضی کے جو نظر ثانی کی ریپٹیشن جو فیصلے اس نے کیے ہوئے ہیں وہ تمام فیصلے ریورس ہونا شروع ہو جا رہے ہیں۔ اب اس میں سب سے اہم فیصلہ جو الیکشن مینڈیٹ کی واپسی کا جو حکومت کے لیے تھا، وہ پنجاب میں ریٹائرڈ جج لگانے کا چیف جسٹس عالیہ نیلم کے ساتھ قاضی فائز نے معاملہ کیا تھا۔ اب نظر ثانی کی پٹیشن سپریم کورٹ میں لگ گئی ہے۔ اب اسی طرح یہ تمام کے تمام فیصلے ریورس ہونا شروع ہو گئے، مینڈیٹ کا معاملہ حل ہونا شروع ہو گیا، ریٹائرڈ ججز کی جگہ حاضر ڈیوٹی جج آنا شروع ہو گئے جیسے جسٹس ملک شہزاد نے بنائے تھے، تو اس میں پھر دیکھیں سارے کا سارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ ابھی خان کا 190 ملین پاؤنڈ کا آج اس کی بھی سماعت تھی، اور وہ بھی دیکھیں میاں گل حسن اور عامر فاروق نے کہا کہ جب تک ہم حکم نہ دیں احتساب عدالت اب فیصلہ نہیں دے سکتی۔ نیب نے خود 2 ہفتوں کی جو وہ مانگی ہے ملتوی کرنے کی درخواست کہ جی ریکارڈ ہم اپنا ہی ریکارڈ ہم چیک کریں گے۔ احتساب عدالت نے پہلے یہ درخواست ضمانت کی رد بھی کی تھی، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی، جس کے بعد ابھی انہوں نے پہلے کہا تھا عدالت کو کہ آپ فیصلہ نہیں دے سکتے، اب دوبارہ کہا کہ جب تک ہم 2 جسٹس یہ فیصلہ نہ دیں وہ اس کیس کو کسی صورت میں آگے فیصلہ احتساب عدالت نہیں دے سکتی۔ تو شخانہ 2 میں بھی آج بشرا بی بی فرد جرم لگانی تھی، انہوں نے حاضری کی استثنا انہوں نے مان لی۔ اڈیالہ جیل میں اب یہ بھی 2 نومبر تک ملتوی ہوئی ہے۔ اس میں عمران خان کے جو وکیل ہیں، عمران خان نے درخواست کی کہ وہ وکیل مقرر کرنے ہیں، کیونکہ 3 ہفتوں سے عمران خان کی کوئی ملاقات وکلا سے نہیں ہوئی کیس پہ۔ بیرسٹر علی ظفر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، سلمان صفدر ہیں، بیرسٹر گور ہیں، ان چاروں کے نام عمران خان نے دی کہ مجھے مشاورت کے لیے 31 اکتوبر تک کا وقت دیں، تو پھر یہ بھی 2 نومبر تک ملتوی ہوئی ہے۔ اب اس میں وکیل مقرر کرنے کا فی الفور جو ہے وہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اڈیالہ جیل میں سہولیات کا معاملہ ہے، وہ نورین نیازی عمران خان کی بہن کی درخواست تھی، وہ بھی اس میں وزارت داخلہ، وزارت قانون، ہوم ڈپارٹمنٹ کو، آئی جی کو، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ان سب کو بھی بلایا گیا ریکارڈ سمیت اکتوبر میں، وہ بھی اب جا رہے ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عامر فاروق کے علاوہ باقی تمام ججز ہیں، دیکھیں عامر فاروق بھی بلکہ کچھ کیسز میں تو وہ بھی اب ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ قاضی صاحب چلے گئے، تو اب یہاں پہ بھی معاملہ کافی حد تک بہتر ہوگا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ میں دیکھیں انہوں نے بھی اپنی فل کورٹ کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے یہ مینڈیٹ کے معاملے پر۔ کل 11:30 بجے وہاں بھی میٹنگ ہے، کیونکہ الیکشن ٹریبیونل کے قاضی کا جو 30 ستمبر کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ میں، وہ نظر ثانی کی درخواست لا کے تو وہ بدلا تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تو یہ اس لیے بڑے اہم معاملات ہیں۔ سپریم کورٹ میں بار ایسوسی ایشن کے انتخابات بھی ہیں، آج بڑے اہم انتخابات ہیں، 5 بجے تک پولنگ ہے، اور اس میں 17 امیدوار لڑ رہے ہیں۔ دونوں امیدوار جو صدارتی ہیں وہ بلوچستان سے ہیں، محمد رؤوف عطا اور منیر احمد خان کاکڑ، اور یہ تحریک انصاف کے مائز یافتہ ہیں۔ 4,500 ووٹ ہیں شاید ان کے۔ اور آج دیکھیں سب سے اہم معاملہ یاد رکھیں کہ قاضی فائز نے جو فلور کراسنگ کی 63A کی شرط پوری کی تھی، سہولت کاری تھی، وہ بھی پچھلی بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر تھی، اس لیے بار ایسوسی ایشن بڑی اہم ہے۔ 63A کے کیس کو آپ دیکھیں تو اس میں لوگوں کو غداری کر کے سہولت کاری کا معاملہ ہوا تھا، تو بار ایسوسی ایشن کا کردار تھا، اس لیے بار ایسوسی ایشن کے انتخابات بڑے اہم ہیں۔ سینیورٹی لسٹ کے معاملے پر بھی بہت ساری چیزوں پر، اور وکلا قیادت کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر بھی وعدہ کیا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ 26ویں ترمیم پہ کھڑے ہوتے ہیں یا وکیلوں کو گھر نظر آ جائے تو وہ اس پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ 26ویں ترمیم کو کتنا اہم سمجھا جاتا ہے، ملک کے قانون کو کتنا اہم، آئین کو کتنا، یا کچھ لا کے گھر کو، تو یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ وکلا کا یہ جو بھرم سب کے سامنے بنا ہوا یہ بھی کھل کے آ جائے گا، تاریخ کی کس سمت میں کس طرف کھڑے ہیں۔ تو بہت ساری اہم چیزیں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو اگلے ویلاگ میں کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔